अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारी जमहूरियत और सियासत नए हालात लिखने जा रही है और ये जो आज जो कुछ लिखा जाएगा, आने वाली हुकूमतें इन्हीं को आगे बढ़ाएंगी। इमरान खान साहब ने सिर्फ गिरफ्तारियां की थी, नैब के मुकदमात थे, उसके अंदर गिरफ्तारियां हुई थी, बड़ा शोर पड़ता था कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, सियासी हथकंडे हैं, सियासी इंतकाम है, यहां दहशत गर्दी के मुकदमात भी हैं, टॉर्चर्स भी हैं। जिस हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से एक कदम आगे जा रही है और अब ये तमाम तर सियासी जमातें एक बात कह रही हैं कि इमरान खान को नायल किया जाए। इमरान खान साहब ने जो जजेस के बारे में या जो जज साहिबा के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, उन पर इनको नायल करना चाहिए। मसला यह है कि अमूमन इस तरह की कोशिशों में कामयाबी भी होती है और नाकामी भी होती है, लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत अच्छे, शायद आप जीत जाएंगे, लेकिन नाकाम हुए तो दूसरे को आप वो रास्ता खुला छोड़ के चले जाते हैं कि ये रास्ते अब वो भी इस्तेमाल करें। आने वाली हुकूमतें फिर टॉर्चर्स भी करेंगी, उठाएंगी भी, साफी और चैनल्स के लाइसेंसेस भी रिवोक होंगे, सियासी जमातों को बंद करने के रास्ते ढूंढे जाएंगे, इस तरह के मामलात पर सियासी जमातों को बंद भी किया जाएगा। फिर हम इस जमहूरियत और इस सियासत को लेकर कहां जा रहे हैं? आज इमरान खान साहब ने उसका जवाब क्या दिया, जरा सुन लीजिए। आज जरा आप फैसला मुझे सुना दें। जब मुझे पता चला कि मेरा ऑफिस में काम करने वाला उससे ये हुआ है तो 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है, दहशतगर्दी का केस कर दिया मेरे पे। आज फैसल वाडा साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। वाडा साहब कहते हैं सियासी मौसम बदलना शुरू। वो ये भी कहते हैं पाकिस्तान और इमरान खान के लिए किरदार अदा करता रहा हूं और आइंदा भी करता रहूंगा। गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारिया मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये कौन सा मौसम बदल रहा है गुमन साहब? फैसल वाडा साहब, आपको पता है वो उनके अपने रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा इस तरह की जू मैनी किस्म की बातें करते रहते हैं। माजी के अंदर भी मशहूर जमाना, आपको पता है आपके शो के अंदर भी एक उन्होंने ये एक चीज ला के रख दी, आप टेबल को जूता ला के रखा है, जूता बूट। अच्छा सर, मैं मेरे लिए वो चीज ये मैं आज का बड़ा, आपको पता है ये जो हालात वाक़यात सारे हैं, मैं भी अपने अल्फाज वापस लेता हूं और उसको चीज कह रहा हूं। अच्छा, उसको एक चीज रख दी थी। देखिए, हालात वाक़यात जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, अब इमरान खान कराची में जलसा करता है, जलसे को छोड़ें, इलेक्शन होता है वहां पे, इलेक्शन जिस अभी जो 245 के अंदर वहां पे लोगों ने मैंडेट दिया। इमरान खान लाहौर में जाता है, पंजाब के अंदर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, आज इमरान खान हरीपुर गया। आपका जो आइन है काशिफ साहब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के बाद मुल्क के अंदर जो हाकमियत है वो अवाम की है। अवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट देना चाहते हैं, अवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो आए, मुल्क के अंदर हुकूमत कायम करे और अपनी जो भी उसकी अच्छी बुरी पॉलिसीज है उनको लेके आगे चलें। मुझे एक चीज की यकीन करें अभी तक समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं समझ पा रहे। हम देखेंगे कि पीटीआई समझ रहे हैं, आपको किससे का नहीं समझ? अच्छा सुने तो सही, दोनों ऑनेस्टली वो समझ रहे हैं कि ये वक्त इमरान खान का वक्त है, इस टाइम इलेक्शन नहीं कराने। अच्छा, मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि 3 दफा जो है पीएम लाइन वाले हुकूमत में आए, 3 दफा उन्होंने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ जो लाए अमल अपनाए वर्सेज एस्टैब्लिशमेंट वर्सेज मीडिया, उसका क्या जो है उनको हमें अज़ा भुगतना पड़ा। खुद राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, वो तस्वीर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद जावेद हाशमी साहब, आपको याद होगा उनके खिलाफ जो केस बना, वो खत पढ़ने के ऊपर, उस पर उनके बाद मेरे ख्याल में उसका मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, पार्लियामान के अंदर हमारे अर्ली डेज थे। फिर उनकी आज उनकी सेहत है वो काफी जो उसका ताल्लुक उस वाक़े से है, उसके बाद उनकी हालत फिजिकली उस तरह नहीं वो संभल पाए। देखिए, आप 3 साल 10 महीने जब तक पीटीआई की हुकूमत रही, हमें एक बात ही पीडीएम की तमाम क़यादत ने समझाई कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए एक ही हल है। वो हल ये है कि अवाम के पास जाया जाए, अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल लीडर आए और हुकूमत बनाए। और ये जो जैली असम्बलियां हैं, ये चोरी शुदा इलेक्शंस हैं, इसका खात्मा होना चाहिए ताकि मुल्क किसी सिमत में चले। ओके, इमरान खान ने आपकी बात नहीं मानी, अब इमरान खान आ गया है अपोजिशन के अंदर,
تو آپ کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ایک آ گئی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ پھر کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو پی ایم ایل این کو بیٹھے بٹھائے الیکشن مل رہا تھا، بیٹھے بٹھائے جو ہے اچھی خاصی ایک پاپولرٹی گراف تھا، پی ٹی آئی کے جو حال احوال تھے. اب دیکھیں چوتھا مہینہ ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ پنجاب کے اندر وہ ایک ورڈ ہوتا ہے نا کہ بونتر جانا، اب تھلا گئے. ہاں وہ بالکل دے ہیو گون بونکرز. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. نہ معیشت کنٹرول میں آ رہی ہے، نہ سیاست آپ کے کنٹرول میں ہے. اب کیسز جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ نے بیانات دیے ہوئے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں، آج میری بات ہوئی ایک سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر سے، میں اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر رہا تھا. اس نے کہا واللہ ہم اس ڈگر پہ نہیں جانا چاہتے تھے، ہم یہ کیسز کرنا چاہتے ماضی میں بھی کر سکتے تھے جب ان کے بیانات تھے، لیکن پارٹی کے اندر ایک کنسنسس تھا یار یہ جو ہے نا سیڈیشن چارجز اور یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، الٹا پارٹیز کو اس سے مقبولیت ملتی ہے، لہذا اس پہ نہیں جانا. لیکن چونکہ ایک وفاقی حکومت 25-27 کلومیٹر کے دائرے کے اندر موجود ہے، پھر ظاہر ہے کل آپ نے فواد صاحب کا ایک ٹویٹ بھی دیکھا کہ جی آپ اتنی زیادہ بدماشی کر رہی ہے، لوگ ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یار ہو کیا رہا ہے. ہاں مطلب آپ کی ایک چھوٹے سے جگہ پہ ایک حکومت قائم ہے، آپ کے ملک تیسرا حصہ ملک میں حکومت آپ کے پاس ہے، اور آپ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے. اب کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب اپلیکیشن مطلب اس سے کوئی حاصل ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عموماً سیاسی جماعتیں اپنا ایک کیلکولیشن، اٹس آلویز اے پولیٹیکل کیلکولیشن. فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. میں آتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ اصل گیم تو اب آپ کی ڈومین میں آنے والی ہے اگلے چند دنوں میں. یہ جو ساری لیگل ڈومین ہے نا، آج انہوں نے جوڈیشل کرایا ہے شہباز گیل صاحب کا، کل عمران خان صاحب دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے، اگلے ہفتے شاید وہ توہین عدالت کی کارروائی میں ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ان قریب وہ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اگلے ہفتے ہی توشہ خانہ کیس بھی ہے. سو یہ فیصل صاحب، آپ آئی نو یو آر اے بزی مین بیکاز یو ہیو لاٹ ٹو سی، بٹ لیٹ می ہیئر ماری آؤٹ فرسٹ اینڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں اس کے بعد، کیونکہ بزی آدمی ہے، تمہیں پتا ہے ملک کے بہت بڑے وکیل ہیں، بڑے ریولوشنری، اور ماریا تو آپ کی بڑی فین ہوگی پچھلے کچھ دنوں میں، ریولوشنری بن کے ابھر رہے ہیں. میں تو ان کو کہتی رہتی ہوں کہ تجھے ہیرو بننا ہے. ماریا تو آپ کی بڑی فین بن گئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں. ساری اسپاٹ لائٹ فواد چودھری پر تھی. فیصل چودھری ایک سائڈ بردر جو شیڈوز میں آپریٹ کرتے تھے، اب تو اور شیڈو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کو. لیکن میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. ماریا دیکھیں بہت ساری باتیں کہ کیا کہا، کیا کس نے کہا. عمران خان صاحب کہتے ہیں الیکشن نہیں کراؤں گا، پھر ان کا الیکشن کراؤ، یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں کراؤں گا. بٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ کیلکولیشنز، اور آئی ایم شیور دونوں سائڈیں اپنی اپنی کیلکولیشنز کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون بھی اپنی ایک کیلکولیشن کر رہی ہوگی. وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم آج الیکشن میں جائیں تو کیا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے نا، کوئی بھی پارٹی الیکشن میں جانے کے ٹائم، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا تھا، انہوں نے کہا مجھے 6 سے 8 مہینے اور چاہیے، حکومت چلا لوں اگر تو میری ہیلتھ کارڈ کی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اور چیزیں امپیکٹ آ جائیں گے. سو میں زیادہ بہتر طریقے سے سپٹمبر کے قریب وہ چاہ رہے تھے کہ تب اناؤنس کریں، اور وہ ریڈی تھے اس وقت بائی دا وے پہلے الیکشن کرانے کے. میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ان کو 6 مہینے چاہیے تھے، اس وقت 8 مہینے. دیکھیں جب الیکشن آپ اناؤنس کرتے 2-3 مہینے ہی نا اناؤنس کریں گے، پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو 2023 سے پہلے الیکشن سب کو قابل قبول ہونا چاہیے تھا. میرے تو یہی مسئلہ ہے کہ بھائی اس پورے ڈیڈ لاک میں اٹس اے میڈنس آؤٹ دیئر رائٹ ناؤ. اگر میں اس کو انڈرسٹینڈ سمجھ آ رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اوکے میں لیٹ می میک اے اسٹیٹمنٹ. جنرلی دیر از اے میتھڈ ٹو اے میڈنس. ہم کل رات کو بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ اس میڈنس کا میتھڈ کیا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ حالات اس طرح کیوں ہیں، کیونکہ جو بھی جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ہے تو اس کو تو پھر اس طرح ہونا چاہیے، اور اگر یہ اس طرح ہے تو پھر اس کو اس طرح ہونا چاہیے. یہ چیزیں چل جس طرح رہی ہے اس کا کوئی طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا. سارے تجزیے فیل ہو گئے نا ہمارے شروع سے لے کے اب تک. ویسے مانے ہمارا جو خیال تھا کہ جی خان صاحب کی پارٹی اتنا فائٹ بیک نہیں کرے گی، کیا خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، کوئی غائب نہیں ہوا. پارٹی ٹوٹ کے ایک دھڑا بن کے اسمبلی کے اندر چلا جائے گا، یہ نہیں ہوگا. پنجاب کا الیکشن ہوگا تو ٹھیک ہے یہ 8-9 سیٹیں نکال لیں گے، باقی تو پی ایم ایل این کو تو الیکشن لڑنا آتا ہے نا، وہ تو نکال ہی لیں گے نا. وہ ہم غلط پروو ہو گئے. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا مومنٹم ہے اس کو فل سٹاپ ہی نہیں لگ رہا ہے. حالانکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ 2018 سے 2021 کی ان کی میموری اریز ہو گئی ہے. ایکچولی ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس دوران، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہی نہیں تھی، اور ان کی جو گورننس کی شاندار کارنامے وہ ہوئے ہی نہیں تھے. لوگ بھول بھلا گئے. بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ غلطی کریں گے
اس غلطی کے اوپر ہم بلڈ کریں گے اور پھر ہم الیکشن میں جائیں گے کہ خان صاحب وہ غلطی بھی ہوتی ہے وہ بھی پٹھی پڑ جاتی ہے. اس لیے کیونکہ دوسری سائڈ اس سے زیادہ بونگیاں مار رہی ہے نا, اتنی غلطیاں. مطلب کہ شہباز گل کا جو کیس ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں, ایک 10 ماہ کی بچی کو ماں سے علیحدہ کر رہے ہیں, وہ ویژولز, وہ سینٹیمنٹ, مطلب ہو از گیونگ دیم دیز آئیڈیاز کہ بھائی آپ یہ کام کریں. اچھا گل آپ جرنلسٹوں کو اٹھا رہے ہیں, چینلز بند کر رہے ہیں, لائسنسز ریووک کر رہے ہیں. وہ جمیل فاروقی کو میں دیکھ رہا تھا آج بھی اس کو اتکڑیاں انہوں نے ہیرو تو دیکھیں جس کو آپ سپریس کریں گے وہ ہیرو بنے گا, وہ اپنی اس سائڈ کا ہیرو بن جائے گا. یہ نہیں کہ یہ ہیرو بنا, مسئلہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اس چیز کو لیکن ایک منٹ سوری کاشف صاحب, اس میں 2 باتیں. دیکھیں اس پورے سسٹم میں نا جہاں پہ ہم آ کے کھڑے ہوئے ہیں سب پھنسے ہوئے ہیں, 2 اتنی گولڈن اپرچونٹیز تھیں جہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال کے آگے بڑھ سکتے تھے. ایک تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے خان صاحب بھی مان گئے تھے پرنسپلی کہ بھئی الیکشن ارلی, پی ڈی ایم گاٹ گریڈی. وہ چاہتے تھے کہ جی ہم اس سے زیادہ بڑھ کے تذلیل کر کے نکالیں اور اس کے بعد وہ تصویر کھنچوائیں یہ والی تاکہ ہمارے سپورٹرز کو, آئی تھنک دے گاٹ ریئلی گریڈی. اٹ واز اے گولڈن ٹائم کہ آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. مس کیلکولیشن کس بنیاد پہ ہوئی؟ جسٹ ناٹ جسٹ گریڈ. They thought he's finished. He's unpopular. He's finished. He's unpopular. لیکن ایک ڈرایا بھی گیا تھا ان کو کہ بھائی اس کے بعد جو ہوگا نا وہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہوگا. ایک ڈر بھی تھا, ایک مس کیلکولیشن بھی, سب کچھ ملا کے تھا. دوسری بات جو پنجاب کے اندر خان صاحب کو گورنمنٹ مل گئی اس کے بعد ان کی 2-3 کی جو تقریریں تھی وہ ایکچولی بڑی ٹون ڈاؤن تھی. نو الیکشن, کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنے دوستوں کا جن کا وہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ایگریویٹ ہوئی ہے سچویشن, اور اس دفعہ جو کرائسس پہ منی کرائسس یہ اسٹیٹ کریٹ کرتی جا رہی ہے. خدا کے واسطے رحم کرے لوگوں کے اوپر یار. مطلب کہ ہوتا ہے کاشف ایسا کچھ نہیں ہے جو اس ملک میں پہلے نہیں ہوا. یہ سب کچھ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں 1.5 مہینے میں اس ملک میں ہو چکا ہے. 99 میں پی ایم ایل این اس سے بہت زیادہ کلوز نہیں ہے, بھگت چکی ہے. ابھی مسئلہ یہ کہ چونکہ ٹائم کم ہے نا, ٹائم کم ہے تو یہ جلدی ہو رہا ہے سارا کچھ. جو کہ نئی ہوئی ہے, جو کہ ناول ہے پاکستان کے پولیٹیکل سین کے اوپر, وہ ہے بیکاز آف دا فلو آف انفارمیشن, بیکاز آف دا سوشل میڈیا, بیکاز آف دس یہ چیز جو ہے, چیز ہی بولتے ہیں ہم اس کو, کہ اب یہ ہے چیز بول رہے ڈر ہے بھی لا جان گے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی چیز ہے, ایک انفارمیشن دنیا کے کسی حصے میں ہوتی ہے, آپ اس کو پروپیگنڈا کے طور پر زیادہ تیز استعمال نہیں کر سکتے اپنے حق میں یا اپنے مخالف کے خلاف. لہذا آپ کو حقیقت کے قریب رہنا پڑتا ہے. اب اس ملک کے اندر جو عوام ہے, دوبارہ میں اسی طرف آؤں گا, اب عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کوئی یہ موجودہ نظام قائم ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے, اور لوگ بار بار اپنے مینڈیٹ کے ذریعے. آپ کو لگتا ہے نظام کے خلاف لڑائی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میرا تو خیال ہے یہ جو لوگ ان تحریک انصاف کی سائڈ پر ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو دوسری سائڈ پر. وہ مولانا, ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے رات کو, اور بلکہ پچھلے مہینوں سے بات کریں, وہ جو تصویر تھی نا مولانا فضل الرحمان, آصف زرداری صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب, وہ تصویر مروا گئی مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم. اگر وہ آپٹکس نہ دیتے شاید پارٹیاں اپنی آئسولیشن میں کسی نہ کسی ایریا میں قابل. دیکھیں ضمنی انتخابات کے اندر کیا پی ایم ایل این کے ووٹر نے ریئیکٹ نہیں کیا کہ یار آپ ہمیں کیا بتا رہے تھے, آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں, کن لوٹوں کے خلاف آپ نے ہمیں اٹھایا تھا, کن لوٹوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میری رائے کے مطابق, آئی مے بی رانگ, اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی شعور جو میں دیکھ رہا ہوں کم از کم پچھلے 20-24 سال کی جو میں نے صحافت کی ہے, کہ عوام کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے, ایک امیڈیٹ ریئیکشن مختلف ایشوز کے اوپر آ رہا ہے, اور اس ریئیکشن کو پولیٹیکل پارٹیز, عمران خان مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ پا رہا ہے, اچھے طریقے سے اس پولیٹیکل سپورٹ کو, جو اس ریئیکشن کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے. جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خاص طور پر نون لیگ, وہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ 90s کے دور میں ہیں. مولانا صاحب تو آپ کو پتا وہ پاکٹس کے اندر موجود ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سن سے باہر ہی نکل پا رہے, حالانکہ ہی واز ینگ, ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ وہ آ کے تھوڑا سا کچھ کر سکتے تھے, بہت کچھ کر سکتے, لیکن وہ والد صاحب کے وہ زیر اثر سے ہی باہر نہیں نکل رہے. پالیٹکس بھی چینج کرنے کی کوشش کی. لہٰذا دیکھیں اس ملک کے اندر جو یوتھ بلج ہے نا, آپ اس کو اگنور مت کریں. یہ جو چیز ہے نا, یہ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے زیادہ رد عمل دے رہے ہیں. ٹھیک, میں فیصل چودھری صاحب اب آپ کے پاس آئیں ذرا تمام تر لیگل معاملات کے ساتھ, لیکن میں 2-3 ٹویٹس
سنانا چاہتا ہوں. پرویز رشید صاحب نے کہا طلال چودھری، دانیال اور نہال توہین نے عدالت میں نااہل قرار دیے گئے، انتخابات سے باہر اور جیل بھی کاٹی. ایک ہے عمران خان مجمع عام میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے خاتون جج کا نام لے کر دھمکی دیتے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی. یہ ہے لاڈلے اور سوتیلے شہریوں کا فرق. اسی قسم کی ٹویٹ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ کی ہے کہ اداروں کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں، جج کو کھلی دھمکیوں پر عدالتی ایکشن لازمی ہے. میں ایک چیز جو پچھلے 2-4 دنوں سے بڑی ٹی وی پہ چل رہی ہے لیکن لوگ کریکٹ نہیں کر پا رہے اس چیز کو، کہتے ہیں جی طلال چودھری اور دانیال عزیز صاحب نے بھی معافی مانگی تھی، نہیں دی گئی، مسلم لیگ نون یہ دے رہی ہے، اس وجہ سے عمران خان صاحب کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. پارٹی کی طرف سے طلال چودھری اور دانیال عزیز کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے جا کے معافی نہیں مانگنی اور ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا. اس وقت ایک اور کنٹیمپٹ ہوئی تھی اس وقت جو احسن اقبال صاحب کے خلاف ہوئی تھی. احسن اقبال صاحب کو یہ اجازت مل گئی تھی اپنی لیڈرشپ کی طرف سے، آپ جا کے معافی مانگ لیں، انہوں نے معافی مانگ لی، ان کا کیس ختم کر دیا گیا تھا. باقی کیسوں کے اندر معافی مانگنے سے سیدھا منع کیا تھا پارٹی لیڈرشپ نے. ان کو اس وقت کیجولٹیز چاہیے تھی، دو اگر کہ باڈیز چاہیے تھی، وہ 2 باڈیز دانیال عزیز اور طلال چودھری صاحب کی صورت میں ان کو مل گئی تھی. فیصل صاحب، یہ جو آنے والے کیسز ہیں، ایک تو آپ آج آپ کا اگر کہا جائے کہ میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی سنی، پرابلی بگ سکسیس ان یور کیس کہ آپ نے جوڈیشل ہو گیا شہباز گل صاحب کا. یہ آنے والے دن لیگل فرنٹ پہ کتنا مشکل نظر آ رہے ہیں آپ کو پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ چیلنجنگ تو ہیں سر، چیلنجز تو ہیں، لیگل چیلنجز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بہت سائڈ سے آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو لوگ یہ چیلنجز لا رہے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے کام نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیے اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے نا. جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے قاسم سوری صاحب کی رولنگ سے، وہ 3 ججز جو ہیں انہوں نے، وہ اس بینچ کا حصہ تھے، 2 اور ججز تھے جس میں ایک ریٹائر ہو گئے، ایک بلوچستان سے مندوخیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. انہی ججز نے جب ان کے لیے وہ نو کانفیڈنس موشن کو دوبارہ ریوائیو کیا، اسی صورت میں جا کے ایک اس پہ ہمیں بڑا اعتراض ہوا کہ اس طرح سے آپ کیسے ٹائم بھی دے سکتے ہیں اور یہ اور وہ، اور پھر رات کو 12 بجے عدالتوں پہ کبھی بہت بڑا گلہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا. وہی ججز جب بیٹھے پنجاب حکومت کے کیس کے اوپر، تو آپ پریس کانفرنسز نکال لیجئے کیبنٹ کی، پی ڈی ایم کی اور وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے ہوئی ہیں بالکل. تو ان 3 ججز پہ کون سی ہرزہ سرائی نہیں کی گئی، کون سی چیز نہیں کی گئی، کہی گئی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. کیونکہ اور اس کے بعد جو ججز کے معاملات تھے سپریم کورٹ میں، پورے ادارے کی تہذیب کو اور اس کو بالکل ڈینیگریٹ کر دیا گیا اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے تحت، اور وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت عمران خان صاحب پر بھی جو انہوں نے بیان دیا، لیکن جس طرح کہا گیا عدالت پر اعتماد نہیں ہے، عدالت یہ جج بیٹھتے ہیں ان سے پہلے پتا ہوتا ہے فیصلے، اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی فیصل صاحب عدالت ججز کی؟ جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو. میں کہہ رہا ہوں جی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ طلال دانیال کے بھی بیانات اٹھا لیں اور عمران خان کا وہ بیان بھی اٹھا لیں جو انہوں نے اس میں F9 پاک میں دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججز نے کیونکہ ویڈیو کلپ نہیں دیکھا ہے، تو شاید صرف اخباروں کی جو سرخیاں ہیں، اخباروں کی سرخیاں آج کل جو ہیں وہ کوئی مجھے وہ تھوڑا سا لگ رہا ٹلٹڈ ہے. مثلا انہوں نے یہ کہا تھا، جو میں نے دیکھا ہے یا جو مجھے علم ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے خلاف لیگل ایکشن لوں گا، کیس کروں گا، اور انہوں نے آئی جی، ڈی آئی جی اور اس پہ، اور بائی دا وے یہ کیسز ہو بھی گئے ہیں. اس پہ اگر آج شکایتیں درج ہوئی تو صبح یہ پرچے بھی کی بھی جا رہی ہے، درخواستیں جا رہی ہیں، اور جے شبہ کے خلاف بھی کمپلینٹ فائل ہوئی، جو مطلب ہر بندہ کر سکتا ہے، ایک گیون طریقہ کار ہے. اب اس میں اور جو یہ ملا رہے ہیں کڑیاں جس دوسرے سے، وہ بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے ساتھ کچھ بہت ساری لیگل باتیں اور بھی ہیں. مثلا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کل صبح جب اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جائیں گے بیل، پری اریسٹ بیل لینے کے لیے خان صاحب، اب وہ فکرہ وہی ہے جس فکرے کی بنیاد کے اوپر ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے. اب آرٹیکل 13 ہے پاکستان کے قانون میں، آئین میں، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک الزام کے تحت 2 پروسیکیوشنز نہیں ہو سکتی،
دو سزائیں نہیں ہو سکتی اور کسی کو اپنے خلاف گواہ بننے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو دہشت گردی والا مقدمہ چلے گا یا کنٹیمپٹ چلے گی؟ نہیں، اس میں اب یہ ہے کہ یہ تو چل نہیں سکتی، کٹھی تو چل نہیں سکتی. اور پرائر ان دا ٹائم ہے اسی ریاست نے، اسٹیٹ نے وہ کیا ہے مقدمہ 7 دفعہ 7 دہشت. لیکن آپ کو پتا کہ اسٹیٹ اگر اپنی کرنی پہ آ جائے تو کل ضمانت اگر نہیں ایکسٹینڈ کرتے تو خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. اگر ریاست میں دیکھیں، یہ ملک قانون ایک حد تک ہی ہوتا ہے اس ملک میں، وہ اچھے وقتوں کے لیے ہوتا ہے. یہ اچھے وقت نہیں ہے، یہ کڑمس کی سچویشن ہے. اس کڑمس کے اندر ضروری نہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق کام کیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بلڈوزنگ بھی ہوتی ہے، پھر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو جس میں آپ کہتے ہیں جی یہ تو قانون کے لوازمات پورے نہیں ہوئے، لیکن بٹ دیٹس این آفٹر تھاٹ. لیکن یہ کاشف آپ کو کس نے کہا کہ کل بیل ایکسٹینڈ ہونی ہے؟ کل تو بیل ہونی ہے، کل تو پہلا دن ہے جب وہ سرنڈر کریں گے دہشت گردی کی عدالت میں. کل تو ان کو کوئی پاکستان کی عدالت جو ہے وہ منع کر ہی نہیں سکتی پری اریسٹ بیل سے. وہ تو کل تاریخ ملنی ہے، ان کو بیل ملنی ہے، نوٹس ہونے ہیں، پروسیکیوشن نے اپنا کیس کرنا ہے. تو یہ اچھا، اور یہ بتائیے ہائی کورٹ نے ان کو ٹھیک پروٹیکٹیو بیل تھی، میں معافی چاہتا ہوں، کل بیل ملے گی ان کو. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں توہین عدالت کا کیس یا معافی مانگنے کا پلان ہے؟ دیکھیے، میری اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر میری آج، کیونکہ میں شہباز گل والے کیس میں تھا سارا دن، ان کو میں کہہ رہا تھا، تو وہ میٹنگ کیونکہ ہری پور کا جلسہ وغیرہ تھا تو وہ ارلی تھی تو میں نے اٹینڈ نہیں کی. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کو پتا نہیں کس پہ کیا اسٹریٹجی. میری بات ہوئی ہے ایک، لیکن میں نے کل اپنی سجیشن، جب میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو ڈفرنٹ ظاہر اپنی اوپینین دی. ہر ایک نے اوپینین یہی دیا، اس کو کنٹیسٹ کریں، اس کے اوپر معافی مت مانگیں. نہیں لارجلی یہ دیا. معافی دیکھیں، معافی مانگنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہ میں مانتا ہوں. لیکن اگر معافی مانگنے والی بات ہو تو مانگے، اگر معافی مانگنے والی بات نہیں ہو تو بالکل نہیں مانگنی چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے یہ معافی مانگنے والی بات نہیں ہے؟ میرا خیال میں کہ یہ بہت ایگزیجریٹ کر کے میڈیا ہائپ دے کے زبردستی کیس بنایا گیا، خان صاحب کو وہ کیس بنایا گیا. اور اس کے بعد جیسے دیکھیں نا بمبارمنٹ ہو رہی ہے نا کیسوں کی. سب سے پہلے آپ دیکھیں کاشف، اسی مہینے میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں جو ہوئی ہیں، باقی پینلسٹ بھی بیٹھے ہوئے. پہلے کہا گیا وہ ہائی کورٹ کا وہ آ گیا فارن فنڈنگ جس کو کہتے ہیں پروہیبٹڈ فنڈنگ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی الیکشن کمیشن کی. انہوں نے کہا کہ پارٹی بین ہو جائے گی اور اس کے اوپر پھر جی وہ فارغ ہو جائیں گے عمران خان صاحب. اس پہ بات نہیں بنی تو سائملٹینیسلی توشہ خانہ پہ ریفرنس فائل کیا 5 بندوں نے اور چھٹا محسن رانجھا وغیرہ نے. تو وہ اڑ گیا، خارج ہو گیا نا، وہ خارج ہو گیا. اس کی وجہ نا اسپیکر کا ریفرنس بھی ہے. ہاں، اسپیکر کا ریفرنس بھی. اب دیکھیں نا، تو پھر اگر تو وہ پارٹی والی اور وہ بات ہو تو پھر اب توشہ خانہ کا ریفرنس کیوں فائل کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہاں سے کوئی بات نہیں بنتی، نہ ہی وہ اور نہ ہی عدالتوں نے جو ریمارکس دیے. یہ ججز وہ تھوڑی ہیں جس طرح سے بھٹو صاحب نے نیب کو، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر کے پھر ان کے اوپر وہ جس طرح سے یہ وقت بھی وہ نہیں ہے، یہ حالات بھی وہ نہیں ہے. 2022 ہے، یہ 2022 حالات بھی نہیں ہے. ابھی تو فلو آف انفارمیشن اتنا ہے کہ ابھی میں ایک چیز کرتا ہوں تو وہ پورے دنیا میں چلی جاتی ہے. دنیا سے بھر سے آپ لاکھوں لوگ آپ کے فالوورز ہیں. آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، خان صاحب کا 1.5 کروڑ آدمی فالوور ہے، یعنی 1.5 کروڑ فیملیز ان کی فالوورز ہیں. وہ ایک بات کرتے ہیں وہ 1.5 کروڑ فیملی تک پہنچ جاتی ہے. آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ نہیں روک سکتے. تو سچویشن ایسی ہے کہ جو اب جیسے پنجاب اسمبلی میں اس سے زیادہ بونگا کوئی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹنگ کے بعد کے ایک لیٹر لے آئے اور لیٹر مطلب تماشا لگایا، وہ 3 دن بعد تماشا پچھلے 4-6 مہینے میں تماشے بڑے ہوئے نا، اسٹارٹنگ فرام ڈپٹی اسپیکر ان نیشنل اسمبلی ٹو ٹل. ہاں وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. وہاں سے شروع ہوا تماشے اور آج تک تماشے چل رہے ہیں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی جلدی وہ گن شاٹس فائر ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا ایک ہوتا تھا. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ گن شاٹس اتنے فائر کیوں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ فیصل.
ٹائم نہیں. فیصل چودھری صاحب ویسے اگر آپ رہے تو آپ کا سیاسی تجزیہ بھی لے لیں گے اگر آپ کو کہیں جانا نہیں ہے. ماریا میمن اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے. وہ میں جو بات سوری آپ وہ جو نا جو کیس ہو رہا ہے وہ میری بات ہوئی ہے ان کے ون آف جو پی ٹی اے کے لیڈر علی ظفر صاحب غالباً وہ وہاں پہ پریزنٹ ہو رہے ہیں. وہ علی ظفر صاحب شاید نہیں. اچھا چلیں وہ دیکھ لیجیے گا. خالد صاحب علی ظفر از ون آف دا مین بٹ فارمر اٹارنی جنرل بھی ہے نا. کل تک تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ فارمر اٹارنی جنرل اس کیس کو لیڈ کریں گے. نہیں وہ تو ابھی ڈیسائیڈ انہوں نے میری اطلاع کے مطابق لیگل ٹیم ہوگی, کوئی ایک آدمی تو ہوگا. وہاں پہ جا کے کوئی اس طرح کوئی کانٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. وہ اچھی سی لینگویج پراپرلی استعمال کی جائے گی. اور خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جوڈیشری کے حوالے سے کہ جی میں نے کبھی نہ کیا ہے نہ ایسا ارادہ ہے, ظاہر ہے ایک قانونی اگر نقطہ ہے اس کے اوپر وہ جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آئی تھنک دس از اے ڈیفینس دیٹ مے بی یہ سجیسٹ کی جا رہی ہے دونوں ڈیفینسز. اب یہ آخری دن پرابلی فیصلہ ہوگا, بھی ٹائم ہے, کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ سجیسٹ کیا خان صاحب کو کہ سر جیسا فیصل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں غلطی کی ہو تو معافی مانگ لیں, ہم نے غلطی کوئی نہیں کی. اور دوسرا ان کو یہ ہے کہ اگر انہوں نے تننے پہ آنا ہی ہے تو پھر کیوں پلیٹ میں رکھ کے ان کو یہ کہا جائے کہ جناب صاحب تم دیو. چوز یور بیٹلز وائزلی. میں تو صرف یہی بات کہوں گی کہ اگر آپ اس وقت آپ کی لڑائی کچھ اور ہے تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. 2013 میں مانگ چکے ہیں خان صاحب, کوئی ان کی شان قد کاٹ میں کمی نہیں آئی. وہ جہاں ان کو یو ٹرن کتنے تانے دیتے ہیں, یہ اچھا یو ٹرن لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی آگے کی سیاست کو تھوڑا سا ایک بریدر ملے گا. لیکن ایک عرض کروں آپ لوگوں سے اگر اجازت ہے تو. بالکل چودھری صاحب تسی نویں سٹار ہو ماریا میمن دے بالکل. کوئی پتہ نہیں کبھی وکیل بھی کرنا پڑ سکتا ہے, نیکسٹ دن سے بنا کے رکھیں. نہیں وہ آپ بہت طاقتور لوگ ہیں, آپ کو ہم لوگ ہی آپ کو وکیل کریں گے. تو میں عرض کروں کہ یہ اگر ویڈیوز دیکھ لی جاتی نا, اور یہ شاید ویڈیو دیکھ لی جائے, جب یہ ویڈیو دیکھ لی جائے گی تو شاید یہ نوٹس سسٹین نہ کر سکے. یہ اگر آپ پروڈیوسر صاحب آج نوٹس جی وہ فیصل صاحب آج خان صاحب نے کلیریفائی کیا ہے اپنے جلسے میں ہری پور میں, اگر پروڈیوسر صاحب وہ آپ کو سارٹ نکال سکیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنڈی والے جلسے میں بھی کیا تھا. انہوں نے وہاں پہ کہا ہے کہ میرے چیف آف سٹاف کے حوالے سے جب میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا وہاں پہ چلایا تھا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے, تو میں نے اس پہ کہا کہ جی جن لوگوں نے یہ کیا میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے جاؤں گا. لیکن اگین وہ میرے خیال میں یہ ہماری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. جہاں تک ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی کو, اس لڑائی میں وہ نہیں کہیں گے جی مجھے شہادت چاہیے, مجھے یہ جو ہائی کورٹ کے جو بینچ ہے مجھے بالکل شہید کرے, وہ اس چکر میں نہیں جائیں گے. معافی مانگ لیں. اچھا یو ٹرن لے لینا بھی چاہیے. دیکھیں یو پک یور بیٹلز اگین. ایگری کل رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی آگے بڑی لڑائی ہے, ان لڑائیوں میں فوکس کریں. یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو بن گئی ہے, تاری لڑائی ہے نہیں. برا ٹائم چل رہا ہے, ٹائم تو اچھا چل رہا ہے نا, تو برا ٹائم چل رہا ہے. اس سے اچھا ٹائم کیا چلے گا؟ ہر چیز جو کر رہے ہیں, ہر الیکشن جیت رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, یہ کون سا پورا ٹائم ہے؟ یہ اچھا ٹائم ہے. لیکن یہ ہائی کورٹ کی طرف سے جو ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی, جس کے اندر وہ جو وہاں پہ جیل کی طرف سے جو آگے کے جو وہاں پہ ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کی وجہ سے میرے خیال میں اس وقت فیصل سے ہم پوچھ بھی سکتے ہیں کہ ان کا کیس کافی زیادہ جو اسٹرانگ ہو گیا. فیصل, آپ میرے خیال میں سپریم کورٹ بھی جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اس ایشو کو لے کے کوئی؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے آج میں نے یہی بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں شہباز گل اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں, میں زوم آؤٹ کر کے یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے یہ بہت شدید ایک الارمنگ بات ہے. ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں بڑے عرصے سے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اگر اجازت دیں کہ فیصلے میں لکھا گیا, انہوں نے کہا پولیس اتھارٹیز ڈینائیڈ ایلیگیشنز آف ویہیمنٹلی ڈینائیڈ ایلیگیشنز آف ٹارچر ایون آن دا لاسٹ ڈے آف ہیئرنگ جو 18 اگست کو ہوئی, جب میٹر کو ریفر کیا گیا آئی جی پولیس کو, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری فار پریلیمنری انکوائری. The registered record of the central jail, Adiala, Rawalpindi, does mention bruises and other marks on the body of the petitioner when he was taken in. یعنی یہ مارکس ان کے اوپر موجود تھے, ان کی باڈی کے اوپر جو ٹارچر کے مارکس تھے. یہ اس فیصلے میں لکھا جب یہ اڈیالہ پہلے جوڈیشل کے اندر اڈیالہ گئے تھے. جی فیصل چودھری صاحب. اچھا, اس میں یہ پیرا آپ 5 پڑھ لیں, 15 پڑھ لیں, 15 کی آخری 4-5 لائنیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. ایز نوٹڈ ابو, the medical officer does mention certain marks on the body of the petitioner. However, it seems that no further action was taken
on the same in as much as no communication was made to Sessions Judge or even to the Superintendent of Police or Office of Advocate General Islamabad. हाँ, और इस पर जुडिशियल इंक्वायरी का उन्होंने कहा कि वो जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। ठीक। अब इशू ये है कि जो कस्टोडियल टॉर्चर का, इसमें बड़ी एक डायकॉटमी है इस जजमेंट में, जो कि मुझे बड़ी उस पे मुझे तकलीफ भी है एज ए लॉ प्रैक्टिशनर। यानी आप ये कह रहे हैं कि टॉर्चर के तो सबूत भी आ गया है और टॉर्चर की जुडिशियल इंक्वायरी भी कर लें, लेकिन 2 दिन का रिमांड और दे दें। देखिए, ये बड़ी इनसेंसिटिव फाइंडिंग है, ये बड़ी इनसेंसिटिव ऑब्जर्वेशन है। ये जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, दे आर नॉट सपोज टू बिहेव इन दिस मैनर। दे आर सपोज टू बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अगर आप ये कहें कि जी मेरे सामने ये चीज आ गई है, मैं इस पे एक्शन नहीं लेता, तो देन मेरे ख्याल में ऐसी कोर्ट को तो बस लेकिन आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं कि किसी की जिंदगी का, उसके और ये इन चीजों का तहफ्फुज करना कोर्ट्स का काम है। उनका काम है कि अगर आपके सामने इस किस्म का एविडेंस मौजूद है कि किसी पर टॉर्चर किया गया है, तो आप वापस उसको भेड़िए के सामने ना फेंकें। आई थिंक दैट्स व्हाट मिस्टर फैसल चौधरी इज ट्राइंग टू से। लेकिन मारिया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, विच इज द लास्ट फेज। फेज से मुराद, मुझे लगता है 2 साइड्स हैं। एक साइड है तहरीक इंसाफ, एक साइड है रेस्ट, वर्सेस द रेस्ट, रेस्ट तमाम जो लोग तमाम उसमें आ जाते हैं ना, वो पूरे। हाँ, ये अब सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ तहरीक इंसाफ का सर्वाइवल, क्योंकि जो केसेस जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं वो बनाए इसलिए जा रहे हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए, और दूसरा भी सर्वाइवल की लड़ाई है कि अगर ये बच गया और निकल गया और जीत गया तो फिर साडा मसला बन गया। जाहिर है जो रास्ते इन्होंने खोले हैं, जो टॉर्चर्स के, जो दहशतगर्दी की FIR है, वो पहले करप्शन के केसेस के ऊपर आपको पता है, ही इज वेरी वेरी कीन ऑन द करप्शन केसेस के। ये जब इनके सामने करप्शन के केसेस आए और उन्होंने ये नहीं किया, लोगों का बहुत कुछ स्टेक पर है। एक ताकत स्टेक पर है, एक कंट्रोल स्टेक पर है, रिट स्टेक पे। अगर राइट वर्ड यू यूज, लॉट ऑफ रिट इज एट स्टेक। ये आखिरी लड़ाई ही बनती नजर आ रही है। अनफॉर्चुनेट, काश इसकी नौबत ना आती। बहुत सारे बीच में रास्ते थे जहां पे निकाला जा सकता था, दरमियानी रास्ते निकल सकते थे, अभी भी निकल सकते हैं दरमियानी रास्ते, लेकिन अगेन जो सैनिटी इट्स नॉट प्रिवेलिंग। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना ये फैसला कुन वक्त कभी ना कभी आना ही था। सिर्फ जो मुझे अफसोस जिस बात का है, जहां PDM खड़ी है, सॉरी नहीं, जहां पे मतलब कि पहली मर्तबा आप देख रहे हैं कि इतने खुलेआम जो है किसी की ताकत को चैलेंज किया जा रहा है ना, ये वक्त पाकिस्तान में पहले। ऐसे आपको अफसोस नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत और वोट को इज्जतों के नारे लगाते थे, वो लाइन लगा के यस बॉस करके खड़ी हो गई। और आपकी मेरी कितनी इस पर लड़ाई होती थी, आप मुझे कहते थे नहीं ये चाहते ही हैं कि इस तरह ये सिस्टम रहे, मैं कहती थी नहीं ये सिस्टम बदलना चाहते हैं, इन बेचारों के पास कैपेसिटी नहीं है। मेरे ख्याल में आपसे गलत साबित हुई हूं, मैं टीवी पे एडमिट कर लेती हूँ। देखिए मुझे अफसोस पता क्या होता है, 99 में PMLN के साथ क्या नहीं हुआ। परवेज रशीद साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, राना 41 डेज दूर थे नवाज शरीफ साहब फ्रॉम बीइंग हंग। 41 डेज, इमेजिन उस वक्त क्या खौफ और राज का वक्त था। आपने वो वक्त देखा हुआ है। फॉर बीइंग हंग का मतलब उनको फांसी लगने लगी, फांसी लगने लगी थी। जो उस वक्त जो था केस था, मतलब यही लग रहा था, ये माहौल था ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। हाईजैकिंग केस के ऊपर उस वक्त भी उन पे टेररिज्म। अच्छा, अब 2 पीपल्स पार्टी, क्या क्या नहीं देखा आपने। मतलब आप लोगों के यार वजीर आजम के डन्योर में उसके भाई जो है ही वाज किल्ड, कितने कुर्बानियां आप लोगों ने दी। अब कम फास्ट फॉरवर्ड 2022, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे वक्त में, और आयरनी है काशिफ साहब, आयरनी देखिए, उसी PMLN की सियासी हुकूमत के खाते में ये ओनरशिप जाएगी जिसने क्या क्या नहीं सहा 99 के अंदर। ये किसको, ये इसकी पॉलिटिकल लीडर, ये लेगेसी किसके खाते में जाएगी। शहबाज शरीफ लेड PMLN, नवाज शरीफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट। ये जरा सोचिए इनके पल्ले रह क्या गया इसके बाद। ये जमहूरियत का नारा किस तरह लगाएंगे, मुझे ये बताएं। पॉलिटिकल फैक्ट, अब मैं हमारी इसको मैं जरा, क्योंकि आई नो कि शी वांट्स टू गो विद दिस, लेकिन टाइम है, जरा ये बहस है कि अब ये मामला जाएगा किधर। कि जमहूरियत के नारे लगाने वाले आज ना फ्री प्रेस के साथ खड़े हो सकते, क्योंकि आपकी वॉच पे इस पे नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल है। आपकी वॉच पे चैनल्स के लाइसेंसेस रिवोक किए गए, मुख्तलिफ चैनल के लोगों को या मारा गया या उठाया गया। पहले आप कहेंगे 3 साल में 8 इंसिडेंट्स निकालेंगे, मैं 6 महीने में उससे ज्यादा
آج واقعات ہوئے, میں نے کہا یہ آج بھی ہم بات کر رہے تھے, یہ میں نے اس وقت لکھا تھا, میں کہا آپ کو تاریخ جج کرے گی جو فیصلے آپ آج کر رہے ہیں, اور یہ تمام فیصلے جو آپ نے کیے. سب سے پہلا فیصلہ کہ یس باس ہم آپ کی گیم کھیلنے کو تیار ہیں, وہاں سے شروع ہو کر یہاں تک کہ کیا سوچ رہے تھے آپ. تو سروائیول زرداری صاحب کا بیان دیکھیں, وہ جی اس کو ختم کرو, بند کرو, اس کو بند کرو, جو باہر نکلتا ہے کہتا ہے اس کو نائل کرو, اس کو بند کرو, پارٹی ختم کرو. کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیلنج ہے اس ملک میں ان کے لیے. پیپلز پارٹی نے تو بہت پہلے سے نا گیم سیٹ کر لی ہوئی ہے. اچھا ان کی آپ پچھلے 6-8 سال کی سیاست دیکھیں, وہ تو بڑی خوشی خوشی اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے تیار, تو ان کی بھی کچھ تھوڑی سی ریڈ لائنز ہیں, یہ ہم نہیں کریں, لیکن بہرحال وہ اپنی وہ اپنی جو ہے کندھا پیش. مجھے جو اصل تعجب ہے وہ مجھے شہباز صاحب کا بھی نہیں, ان پہ بھی ہمیشہ یہ چھاپ لگی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی سی وی پیش کرتے رہتے ہیں, اور وہ تو اپنے آپ کو سبسٹیچیوٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں. خان صاحب کو جو خاص نفرت شہباز شریف سے تھی وہ اسی لیے تھی کہ یہ میرا سبسٹیچیوٹ بننے کی کوشش کر رہے, جو باہر نہیں جانے دے رہے تھے اس لیے نہیں جانے دے رہے تھے کہ یہ بن جائے گا, وہ ایئرپورٹ پہ روک لیا کرتے تھے. نواز شریف صاحب کی تو جو سیاست ہے, مجھے مریم نواز بھی چلے ٹھیک ہے, وہ ایک سیکنڈ ٹیئر جنرل کے طور پہ ایکٹ کرتی پارٹی کے اندر. نواز شریف صاحب with all his journey جو 1999 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ڈیموکریٹ پوز کرنا شروع کیا. بیچ میں انوملیز ہیں, ابھی میمو گیٹ میں چلے گئے جب, لیکن مور اور لیس جب یہاں پہ دھرنا لے کے قادری صاحب آئے تھے تو وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل گئے تھے, انہوں نے نہیں حکومت گرنے دی تھی اس وقت, آپ کو یاد ہے. اور اس وقت بڑی گلا تھا کہ بھئی نواز شریف صاحب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, جبکہ موقع تھا گولڈن پیپلز پارٹی گورنمنٹ گرانے کا. یہ جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کا جو پورا انہوں نے ایک بلڈ اپ کی 20 ایئرز 20 سال کی سیاست, کاشر صاحب آج یہاں سے کم بیک ہینگ کر رہی ہے. ابھی کم بیک یہاں سے کیا ہے شاید ان کو معلوم ہو, اور مجھ کا مکلی میں مجھے نہ معلوم ہو, تو پھر غلط ثابت ہوگی. مجھے لگ رہا ہے بٹ دس از سو ٹرو, آئی ہیو نیور تھاٹ اباؤٹ دس. تھنک اباؤٹ اٹ, تھنک اباؤٹ دس, فوڈ فار تھاٹ. ہاؤ ڈو دے کم بیک فرام دس اینڈ سے ہم ڈیموکریٹس؟ ٹو بیڈ. مطلب یہاں سے واپس آ کے, چلو فیصل کوئکلی آپ بول دیں, اس کے بعد پھر گمن صاحب. یہاں سے ایک تو اینڈ گیم, یہ میرا تو خیال ہے ایک آخری لڑائی کا کام, حالانکہ واڈا صاحب نے ایک دوسری آج وہ شرلی چھوڑی ہے کہ ہوا بہتر ہو گئی ہے, تو لیٹس سی وہ ہوا کیسے بہتر ہوگی, واڈا صاحب سے پوچھیں گے. میں نے بڑی کوشش کی آج سارا دن, انہوں نے مجھے تو لفٹ ہی نہیں کرائی کہ مجھے بتائیں کہ ہوا بہتر کیسے ہوئی ہے. موسم بدلنا شروع ہو گیا, معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ کیسے اب آ کے واپس لوگوں کو کہیں گے کہ ہم ووٹ کو عزت دلوانا چاہتے ہیں یا ہم ڈیموکریٹس ہیں؟ فیصل صاحب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تقریب مضمر ہے ان کی تعمیر میں, ان کی بنیاد ہی غلط ہے, ان کی بنیاد میں خرابیاں ہیں. دیکھیں نہ زرداری کبھی ڈیموکریٹ تھے, نہ نواز شریف کبھی ڈیموکریٹ تھے. فضل الرحمان صاحب تو ان باتوں پہ تو بالکل یقین ہی نہیں رکھتے نا, وہ تو ایک ظاہر کلاجی ایک معاملہ ہی اور ہے. مجھے جو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں مطلب لوگ جو ہے یہ ان لوگوں کو ووٹ, جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو وہ خود بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کے بعد انفلیشن بہت بڑا جو ہے, اکانومی جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے, اور تیسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ان لوگوں سے لوگوں کی نفرت ہے. دیکھیں ایک پوری جنریشن ہے, ہم لوگ جو ابو 40 ہیں, ہمیں مڈ 90s میں سے یہ بتانا شروع ہو گیا کہ بتایا لوگوں, جن لوگوں نے یہ اس وقت جن کے پاس سکھے کدی نہیں نا, ایک غلط گل ہے. نہیں وہ سیکھنے کی بات نہیں, ہمیں تو آپ بتاتے ہی آئے نا کون چور ہے, کون 10% ہے تو کون 20% ہے. پھر جب مشرف صاحب آئے تو پھر ایک یہ آ گیا کہ نواز شریف وغیرہ بھی یہ ہیں وہ ہیں. تو آپ جنریشنز آپ نے بڑی کی ہیں, جن کو ایک آپ نے مولڈ میں پیدا کیا, جن کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ تو نفرت کرتے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو یہ سارا معاملہ ہے, اوپر سے پھر جب یہ انہوں نے آ کے جو ماشاءاللہ کارکردگی دکھائی ہے, اور جس طرح سے مطلب اس کی ظاہر ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز تھی تو یہ تھا اور وہ تھا, پھر تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑتی. یہ بات آپ جو ہے لوگ, میں ذرا یہی سوال اس وقت لوگ جو ہے نا جی, لوگ ان کو کوئی, میں آپ کو بتاؤں یہ اگلا الیکشن جو ہے نا کاشف, اس سرکل میں مجھے تو عمران خان کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. ہم اس کا فیصلہ تو الیکشن ہی کرے گا نا, یہ بات آپ کی. اس لیے دیکھیں اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو پنجاب الیکشن اور کراچی الیکشن, یہ ماڈل نہیں چل سکتا. ٹھیک ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ ماڈل نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں کیوں کہتا ہوں اینڈ گیم ہے کہ اس وقت تمام تر کوشش ہے کسی طرح نائل ہو جائے. ایک سائڈ یہی کوشش کر رہی ہے, توشہ خانہ آ رہا ہے, ممنوعہ فنڈنگ, پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے, کنٹیمپٹ میں اس کو نائل کر دو, فلانا نائل کر دو.
सो एक तरफ से ये कोशिश हो रही है, ऑल एंड सन्डरी इंक्लूडेड इन दैट, एंड इमरान खान साहब इस सारे निजाम को पलटा के किसी तरह इलेक्शन कराने की तरफ जाए। यही दो साइड्स है ना इस वक्त, दो पोजीशंस यही हैं। ये एंड गेम क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा मार्का होगा, अनलेस कोई बीच में कोई एक रास्ता निकाल ले कि जिससे बैकवर्ड स्टेप इलेक्शंस एंड डू इट। ये तो कहीं ना कहीं झगड़ा तो होगा फिर इस सारी। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं, ये मौजूदा सारी सूरत हाल है जो मैं पहले भी बात कर रहा था, वो ये कि देखें कि ये पहली दफा हमारे मुल्क के अंदर ये हो रहा है, खासतौर पर पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, लोगों के अंदर जो एक रिएक्शनरी हम एक पैटर्न देख रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वफाक के अंदर शायद हकान अब्बासी या एनीबडी एल्स पार्टी के अंदर को लगा दिया जाता, पंजाब के अंदर वो ख्वाजा साद रफीक साहब के दूसरे भाई हैं वहां पे, उनको या कोई दूसरा तीसरा लगा दिया जाता, तो यकीन करें ये इस तरह का रिएक्शन नहीं आना था। मतलब लोगों ने एक जो था ना कि बयानिया, चल ठीक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, कानूनी तरीकाकार है, पार्टीज इत्तेहादी साइड पे हो गए, चलें बैकग्राउंड के अंदर साए शामिल थे, फटे लगे या नहीं लगे वो एक अलग बात है, उसके ऊपर बहस होती रहती है। लेकिन जिस अंदाज से जी ऊपर वालिद साहब नीचे बेटा जी आ गए, वो आपने देखा। आज के आज अगर पीएमएलएन के अंदर ये कोई सोच, उनकी तब्दीली सोच में आ जाए कि यार पार्टी के अंदर थोड़ा सा कुछ तरीकाकार बदले, कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप, आपकी शायद हकान अब्बासी साहब के साथ अक्सर बात होती रहती है, इज ही हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग? आई हैवंट स्पोकन टू हिम लेटली। फ्रॉम द डे वन वो ये कह रहे हैं, वो इलेक्शन के हामी थे। अच्छा, वो कह रहे थे, जो मेरे पास इत्तलात, उन्होंने कहा कि मैंने इनको ये बताया था कि आपके साथ ये सब कुछ होना है, पार्टी के अंदर ये बात होती रही है कि आप ये मत करें, उनको ये इल्म था। अब सवाल ये कि होगा क्या? अब इलेक्शन जल्दी नहीं होगा, साल के बाद तो इलेक्शन में आपने जाना कि नहीं जाना? जो साल का टाइम है, क्योंकि अभी फैसल ने एक बात कही, वो कहते हैं ये जिसका चल नहीं सकता ज्यादा। आपको लगता है चल जाएगा साल तक? एक पीडीआई की ख्वाहिश है कि जल्दी हो जाए। नहीं, अगर नहीं देते इलेक्शन, डू यू थिंक गवर्नमेंट इलेक्शन ना देकर सस्टेन कर सकती है? नहीं कर सकते। आपको याद होगा मैंने जब एक दिन ट्रांसमिशन थी इसी जगह पे मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए एक सर्वाइवल की जंग है और उसको ये जंग हर हाल में जीतनी है, और अगर वो नहीं जीत पाएगा तो फिर पीटीआई का ख्याल है हर के लिए सर्वाइवल की जंग है, बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब ये है कि अगेन इलेक्शन की तरफ मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई देर बदेर या अभी दो चार महीने आगे पीछे हो सकता है, इलेक्शन की तरफ इनको जाना पड़ेगा। और देखें एक चीज एक का ध्यान रखें कि इलेक्शन जो कह रहे हैं कि जी नहीं हो गए साफ शफाफ, वो हमने देख लिया कि ज़मीनी इंतखाबात के अंदर कोशिश की भी गई, लेकिन अब ये जो चीज है ना, और बाकी से ज्यादा काफी ज्यादा जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अब लोगों की राय आपको मानना पड़ेगी। अगर आप किसी हल्के का इलेक्शन चुराएंगे तो लोग वहां पे आपको रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा आई एम वेरी होपफुल कि मुल्क के अंदर जो हम एक अच्छी सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो भी जीतेगा इलेक्शन, वो जब इलेक्शन होंगे तो लेट्स इलेक्शन विल डिसाइड हु विन्स एंड हु लूजेस। एक साल तक जिस तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत की एक ही कोशिश है, एवरीवन यू टॉक टू, पीएमएलएन से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें, इलेक्शन वक्त पे, क्योंकि उनको इलेक्शन सूट नहीं करते, तो वो अपना पूरा जोर लगाएंगे कि इलेक्शन अगले साल मिड से बाद ही हो, जब भी हो कुछ चांस मिले रिकवर करने का, कोई इकॉनमी बेहतर हो, कोई इमरान खान साहब गलतियां करें, ताकि उनके पास इलेक्शन में जाने की बेहतर जवाब हो। इमरान खान साहब चाहते हैं अभी, क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन अगले 8-10 महीने ना हो और फिर भी खान साहब भी बाहर हो और इसी तरह सिस्टम चलता रहे? आई जस्ट वांट टू सी कि क्या ये वाकई हो सकता है? अच्छा, दो तीन बातें। एक तो ये कि पीएमएलएन को खास तौर पे मौजूदा सेटअप सूट नहीं करता क्योंकि उनको पंजाब चाहिए, और जैसे कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि अगला जो भी कोशिशें हैं वो ये है कि पंजाब में किस तरीके से इमरान खान साहब की नाअहली के साथ साथ पंजाब की हुकूमत गिराने की भी बनाकर हम वहां पर भी कोई ना कोई अपना, लेकिन अगेन काशिफ किसी से अब किसी से हुकूमत छीन के आप फिर बनाएंगे, इसका मतलब 2-3 महीने कैबिनेट नहीं बनेगी, आपसे अहम फैसले करने होंगे, वो पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस होगा, ये जो सारे फाइलों पे साइन हो रहे होते हैं, लोग गंदम के स्टॉक कोई नहीं खरीदेगा, ये सारी चीजें फिर उसके साथ, और इंस्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट, डॉलर, इस वक्त खास तौर पे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, मुल्क की 10 साल तारीख से ये जो 2010 था ना उससे पुरानी हालत है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अगर आप पंजाब इलेक्शन के बाद ये जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कि जल्दी
جلدی کریں فورن فنڈنگ کا کیس کا اعلان جلدی کریں. اچھا دفعہ 144 پہ کیس بنا دیا, تقریر پہ کیس بنا دیا. اگر یہ نہ ہوتا, میری پرسنل خیال ہے, تو خان صاحب تھوڑا بیک آف کر گئے تھے. ان کو پرویز لائی صاحب نے سمجھو دیا تھا کہ یہ پنجاب ہے, لیٹس پیسے خرچو, الیکشن سے پہلے پیسے خرچو 6-8 مہینے, اور یہاں پہ یہ گندے ہوں گے, ہماری واہ ہوگی. ہمیں کیا, ہم نے پیسہ خرچنا ہے, وفاق نے کمانا لیکن ہے. یہ ان کے لیے بھی مزید نقصان دہ ہے نا, یہ سوچیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا نہیں خیال نقصان دہ, کیونکہ جو بزدار صاحب کی حکومت کا ان کے اوپر, پی ٹی آئی کے لیے نہیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور نون کے لیے, دیٹ از وائی دے وانٹ پنجاب. اسی وجہ سے دس رکس واز امپورٹنٹ. یہ اہم اس لیے تھا کہ کسی طرح سے ڈس لاج کرو یہ حکومتیں لو, ورنہ اس طرح ایک حکومت میں کوشش کریں گے پنجاب کو حاصل کرنے کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ دوبارہ خان صاحب ریٹیلیٹ کریں گے. نون کے اندر بھی بڑی لڑائی چل رہی ہے, یہ بھی خبر آپ کو چلنی بھی چاہیے. مطلب اگر ابھی بھی نہیں چل رہی تو کس وقت چل رہی ہے؟ مطلب وہاں پہ اب یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ بھیا الیکشن میں چلے جائیں, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کی پارٹی یا آپ کی سیاست بچ جائے گی, اور جب لیٹ کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, اور میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کی سوچ نہیں ابھی مسلم لیگ, میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ تھنک دے تھنکنگ. ایک میں آپ کو لیکن لڑائی کسی اور بات, دوران خبر بھی 2 گھروں کی لڑائی, اور لگتا ہے کہ حمزہ شہباز شاید دوبارہ وزیر اعلیٰ نام. جی اگر یہ حکومت گر بھی گئی تو یہ سوچ بڑی بھاری سوچ ہے. جی جی فیصل صاحب. ہیلو. جی فیصل صاحب. میں نے کہا یہ جو نااہل جنہوں نے کرنا ہے, شاید وہ نااہل کرنے پہ تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ نااہل کروانے والوں تو بہت ہیں جن کی خواہش ہے, لیکن جنہوں نے کرنا ہے وہ بھی ماضی قریب میں ایک جوڈیشل میں تاریخ ہوئی ہے نا, ایک وہاں پہ بھی ایک تحریک چلی اور اس میں سے لوگ آئے اور انہوں نے وہ دیکھا, تو وہاں پہ لوگ تیار ویری انٹرسٹنگ. میں آپ کو آخر میں انہوں نے یہ دیا بڑے وثوق سے کہہ رہے, اور آخر میں شو کے اینڈ میں واہ چوری صاحب واہ, تانوں بھی پتا آخر خبر دے کے پتائی کرنی چاہیے ساری گاڑی. صاحب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ہر کوئی بھی بندہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے نا, پہلی چیز اس کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ پبلک ریئیکشن. آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ دینا تھا, بینچ پہ بینچ ٹوٹ رہے تھے, بینچ چوتھے نے نہیں کیا, اور اس کی وجہ شاید پبلک ریئیکشن. پبلک ریئیکشن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آج کل انفارمیشن اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنی تیز جو ہے اس کا ذریعہ بن چکا ہوا ہے کہ لوگ, آپ کسی کو, وہ پہلے کہا جاتا نا کہ زیادہ دیر تک زیادہ لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے, اب تو کچھ چکر ہی کوئی نہیں ہے. پر چوری صاحب کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. چوری صاحب ایسے ایک سوال کا جواب دے دیں کوئکلی, اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا نائل کر سکتا ہے کسی کو؟ نہیں کر سکتا جی. فیصل واڈا کو کیا ہوا انہوں نے. اچھا سر, وہ میں بتاؤں سپٹمبر میں وہ فارغ ہو جائے گا. ہاں لیکن کتنا عرصہ ہو گیا اس کو فارغ ہوئے چوری صاحب؟ کم از کم 8 مہینے ہو گئے اس کو فارغ ہوئے. سو دس از دا کائنڈ آف ٹائم دے نیڈ کہ نائل ہو جائے, اس کے بعد لڑتا رہے جا کے عدالتوں میں اپنے کیس, بریدر مل جائے. نہیں, یہ فیصل واڈا عمران خان میں فرق ہے نا یار. آئی ایگری ود یو. دیکھیں عمران خان کو نائل کرنا بڑا مشکل کام ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر سائیں اپنی کرنی تے آگے اس چیز کی گل کر رہے ہیں. اچھا یہ فارن فنڈنگ کی وہ بات یہ ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں. فیصل صاحب آپ کو ایک اور, فیصل صاحب ماریا میمن آپ کو ایک اور میرا خیال ہے خبر دیں گے کہ فورن فنڈنگ میں بھی کوئی نائل کرنے کو تیار نہیں. اچھا فورن فنڈنگ کا یہ ریفرنس کیوں نہیں؟ یہ خبر آپ کو یہ نہیں, رائے تک بہت ایک اسٹرانگ اسکول آف تھاٹ ہے کہ نہیں اس پہ نائل. بہت یہ فورن فنڈنگ تو شاخانہ, یہ جو سیڈیشن کے چارجز ہیں, ہر چیز ہر کسی کے اوپر تو اویلیبل ہے. اگر یہ کٹا کھولیں گے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے جو ریفرنس بنانا تھا کیوں نہیں بنا رہے؟ کیوں نہیں وہ بنو کے وہ بھجوا رہے جو انہوں نے اوپر سپریم کورٹ میں بھجوانا تھا؟ میرے خیال میں ابھی تک کوئی نہیں کوئی ایسی چیز سامنے تو نہیں آئی جو وفاقی حکومتوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے فیصل صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آیا تو؟ سر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, نہ وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ان کے اپنے 2 کیسز پڑے ہوئے ہیں جس میں یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی والوں نے ادھر اکاؤنٹ سے کو نہیں, جو بھی اگر یہ کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیا پھر 8 سال لٹکیا بھی رہے گا نا. تمہیں پتا ہے کہ سائیں نے جدو کرنا ہے نہیں سر, وہ ان کے گلے پڑ جائے گا, وہ لٹکیا رہنا. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں. پرابلم یہ ہے ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں فیصل صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا اگر کیس ہے
تو وہ پیپلز پارٹی پر بھی ہے, نون پہ بھی ہے. توشہ خانہ کا اگر کیس ہے وہ پیپلز پارٹی پر بھی ہے, وہ نون پر بھی ہے, اور عمران خان سے پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں. 2020 میں انیشیٹ, if I'm not mistaken 2020 میں انیشیٹ ہوئے تھے یہ کیسز چوہدری صاحب, توشہ خانہ. نہیں, یہ توشہ خانہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیکلریشن جو یہ کہہ رہے ہیں, وہ ڈیکلریشن جب ٹیکس میں بنانی ہے تو وہ ابھی تو سپٹمبر میں جانی ہے. تو مجھے اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باقی پارٹیوں کے خلاف بھی یہ کیسز, یہی کیسز باقی پارٹیوں کے خلاف بھی ہیں. کنٹیمپٹ کر لیں, یہ تو کسی کے خلاف 1 منٹ میں کیس بن جائے گا. وہ تو عمران خان نے کہا تھا کہ 2008 سے آنورڈ جس نے جو کچھ لیا ہے وہ عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے رکھ دیں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. کنٹیمپٹ کیسز بیانات ریکارڈ پہ ہیں, کے پی کی کیبنٹ نے کہہ دیا, وہ بھی کیسز بن رہا ہے. کنٹیمپٹ کیس, توشہ خانہ بھی چل رہے ہیں, صرف عمران خان کے خلاف نہیں, دوسروں کے خلاف بھی. پروہیبٹڈ فنڈنگ صرف عمران خان کے خلاف نہیں. اور مسئلہ یہ نہیں کہنے کا کہ دس وے اور دیٹ وے, یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک کو نکالنے کے لیے جو راستہ ہم چلا رہے ہیں, یہ تلواریں ہماری یہ بالکل پیچھے, یہ اوپر پڑی ہوئی ہیں, کسی ٹائم بھی چل سکتی ہیں. اینڈ یٹ دے آر گوئنگ دس لائن کہ ہم, اس کا مطلب ہے کہ سٹیکس بہت ہائی ہیں. اور پتہ ہے اس وقت ہو کیا رہا ہے ایکچولی, وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جس کو بھی آپ نے سیریلیک کھلانا ہوتا ہے, اس کو آپ کھلا رہے بریانی, اور وہ بریانی نا ہضم نہیں ہو رہی. تو اس پورے نظام کے اندر نا جو آپ جلدی سے 2-2.5 مہینے کے اندر یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا سارے معاملات, وہ سسٹم ہی نہیں ریڈی. پہلے ہوتا ہے کاش, سب کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں, وقت لیا جاتا تھا سسٹمیٹکلی پورے معاملے کو پائے تکمیل, پھر اس کو بلیویبل بنایا جاتا تھا, پرسپشن مینجمنٹ کی جاتی تھی. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اس کی پرسپشن مینجمنٹ کا نہ ٹائم ہے نہ موقع ہے, کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا. دوسرا نظام کو جتنی تیزی سے ٹائم نہیں ہے تو یہ, اور دوسری بات کہ جس نظام کو آپ نے استعمال کیا ماضی میں, جس نے آپ کے حق میں بہت سارے فیصلے ڈلیور کیے ہیں, چاہے وہ ہر طرف سے آپ کوئی اسٹیٹ مشینری لے لیں, اس کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں. میرا تو شک یہ ہے کہ کہیں وہ چوک نہ ہو جائے, بیٹھ نہ جائے, اور یہ نظام بیٹھ رہا ہے کیونکہ ٹو مچ ٹو سون, بہت زیادہ بوجھ آپ اس پہ ڈال رہے ہیں, اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور بہت سے فرسٹ بھی ہو رہے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن کچھ فیصلے ہوئے پچھلے ہفتے میں جن کو دیکھ کر کہا گیا یہ کیسے ہو گیا, اور اس لیے کیونکہ کسی نے somebody stood up. نہیں, اب میں فیصلے کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں, چوہدری صاحب بیٹھے آج قریب آئی ایم ایف فائنل ہو رہا ہے, اس کے بعد نظر رکھیے گا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے گا. دس از انفارمیشن کہ 29 اگست کو آئی ایم ایف جو ہی فائنل ہو جائے گا, اس کے بعد بات یہی چل رہی ہے, اور یہ کافی حد تک اس میں بات بھی ہے. آج ہمارے پروگرام میں ایسی بیٹھ گئے یار, آپ دونوں کو پرابلم کیا ہے یار, یہ آپ سب سے بڑی خبر آج تک چھپا کے رکھ دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب کو اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا, سب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ سوائے الیکشن کے سب کو کہ بہتر یہی ہے کہ عوام کے پاس چلے جائے, کہ عوام. So you're saying elections that they have been decided. You think it's been decided کہ دیکھیں اگر الیکشن ہو گیا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو گیا, جو دوسری سائڈ ہے جو اس وقت حکومت سنبھالے بیٹھی, پھر وہ بولنا شروع کریں گے, پھر وہ بتائیں گے جی یہ ہوا, ادھر ملاقات آپ کو ہوئی, یہ کیا, لطیف کی پریس کانفرنس یاد ہے, ابو سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس. بالکل. تو اتنا آسان کسی کے لیے نہیں ہے, ان کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب پھر دوسری سائڈ پہ آ جائیں گے اور پھر وہ بتایا کریں گے اچھا کہ بھئی یہ ہوا فلانے مہینے میں, یہ ہمارے ساتھ, ہمیں بلایا گیا, یہ رابطے ہوئے ہمارے ساتھ, یہ وعدے کیے ہمارے ساتھ, اور وہ تو نام بھی لے لیں گے, وہ پہلے لے چکے ہیں. ابھی خان صاحب نے نام نہیں لیا, وہ لے لیں گے نام, کیونکہ وہ پہلے پریکٹس کر کے ادھر تک لے آ چکے ہیں اپنے نیریٹو کو, کہ ان کے لیے نام لینا کوئی پرابلم نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات پہ ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں. اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن کا, تو میں جتنے لوگوں سے نون میں بات کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں یہ الیکشن کا ٹائم ہی نہیں ہمارے لیے. ہم نے الیکشن جا کے, اس الیکشن کا مطلب اگر اگلے 3 مہینے میں الیکشن پلیٹ میں رکھے عمران خان کے حوالے کر. یہ بات آپ کہتے ہیں کہ میرے تعلقات ہیں, سب مان لیں کہ میرے تعلقات ہیں, کتنے شور ہیں کہ وہ اگلے سال ہوگا, تو پھر ان کی دیکھیں ٹائم. ایک بات یاد ہے, سیاست میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹائم. اگر آپ سال دیں, کچھ پتہ نہیں کیا, ابھی تو پتہ ہے کیا ہوگا, سال کے اندر کچھ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہی نتیجہ آئے گا کہ عمران خان جیت جائے گا, لیکن اگر کچھ حالات اوپر نیچے ہوئے, کوئی ایونٹس ایسے ہو گئے, یہ بدل بھی سکتا. دیٹس وائی الاٹ آف بڑی دفعہ سیاسی جماعتیں وقت دیکھتی ہیں کہ یہ وقت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, آگے کے وقت کا فیصلہ اگلے وقت پر کیا جائے گا. اسٹریٹجسٹ تھا نا جیمس, کیا نام تھا, جس نے کہا تھا اس اکانومی اسٹوپڈ. تو بنیادی طور پر
So you never know. So you never know what can happen. یہ سلوگن تھا کلنٹن کے الیکشن. کیونکہ اگر اکانومی جس انداز سے چل رہی ہے بڑا مشکل ہوگا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.